अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। चूँकि ये सिलसिला बहुत दिनों के बाद शुरू हो रहा है तो हमने ये इरादा किया कि दोबारा से सूरह फातिहा से इसको अपलोड किया जाए और तफसीर और तर्जमा का जो सिलसिला है उसे असर नौ शुरू किया जाए। तो हम लोग अब सूरह फातिहा से इसको अपलोड करेंगे और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे बढ़ाए और जो कुछ हम सीखें, जो कुछ हम इसमें पढ़ें, उसमें बरकत अता फरमाए और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान के शुरू करने से पहले हम कुछ लफ्ज़ और उसका मतलब हम लोग जान लेते हैं। जो किताब हमारे सामने है उसको कुरान कहते हैं। इस कुरान के अंदर कुछ टुकड़ों को आप आयत कहेंगे, कुछ को सूरत कहते हैं और एक बड़े टुकड़े को जहाँ पे आप आइन लिखा हुआ देखते हैं उसको रुकू कहते हैं। कुरान इस किताब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि क़िरात के मतलब होता है पढ़ना। कुरान जो है वो क़िरात के माने में है, तो कुरान का मतलब हुआ पढ़ना। चूंकि इस किताब का नाम रखा गया कुरान, तो इसको कहा जाएगा जिसको पढ़ा जाए। और चूंकि अरबी का जो कायदा है कि मसदर यानी पढ़ना लिखना इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं, इसको अगर किसी चीज़ के लिए सिफत के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो उसमें मुबालगा पैदा हो जाता है। तो कुरान को के ऊपर जब मस्तर का इतलाक कर दिया गया, यानी गोया कि ये किताब पढ़ना है, यानी ये इस किताब को इतना पढ़ा जा रहा है कि इसको आप पढ़ना कह सकते हैं। तो दुनिया के अंदर किसी भी किताब को कुरान करीम से ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। दुनिया के हर हिस्से में कोई भी ऐसा वक्त खाली नहीं जाता जब ये कुरान वहाँ पे पढ़ा ना जा रहा हो। और ये बात रोशन है, बिल्कुल साफ हम लोगों के सामने है। इसी तरीके से कुरान के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम आयत कहते हैं। आयत का मतलब होता है निशानी। चूंकि ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं ये निशानियां हैं अल्लाह ताला को जानने की, अल्लाह ताला की रुबूबियत, उसकी खालकियत, उसकी तौहीद, उसकी सिफ़ात को जानने की। तो ये तमाम निशानियां हैं, इसलिए इनको आयात और आयत कहा गया है। अल्लाह ताला ने इनको बार बार कहा है कि हमने अपनी आयतों को उतारा है। और सूरत कहते हैं, सूर माने होता है दीवार। चूंकि एक सूरह होती है वो पूरी तरह से अपने मज़ामीन में मुकम्मल होती है, हर तरफ से घिरी हुई होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं सूरत, यानी जिसको हर तरफ से घेर के एक महफूज शक्ल में पेश किया गया है। रुकू जो है इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने तहकीक नहीं की है कि ये रुकू जो है इसका निशान कब से आया। जो मतलब समझ में आता है वो ये है कि एक रुकू का मतलब ये होता है कि कुरान का एक इतना हिस्सा जिसको आप एक रिकात में पढ़ सकें, उसको कहेंगे रुकू। यानी एक रुकू का मतलब ये है कि एक अच्छा खासा हिस्सा जिसके अंदर कुरान का एक मजमून पूरा हो जा रहा है और उतना हिस्सा पढ़ लिया जाए तो नमाज आराम से आप अदा कर सकते हैं, तो उसको आप कहते हैं रुकू। और इसीलिए बहुत सारे रुकू बनाए गए हैं ताकि लोगों, खास तौर से जो अरब नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, तो जब वो कुरान पढ़ें तो उनके लिए आसानी हो कि एक मजमून यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे रुकू कर लिया जाए। ख़ास तौर से जब हम तरावीह पढ़ते हैं और वो लोग जो कुरान का मतलब नहीं समझते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी की बात हो जाती है कि वो जब रुकू करें तो ऐसी जगह करें जहाँ पे कुरान का जो एक मजमून चल रहा है वो पूरा हो चुका हो। बहरहाल, तो यहाँ पे हमने चंद बातें हमने जिक्र की हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हर सूरत के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आता है। बिस्मिल्लाह को तस्मिया कहा जाता है, औज़ बिल्लाह पढ़ने को तावुज़ कहा जाता है। तावुज़ के बारे में कुरान में आया है कि फ़ैज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप कुरान को पढ़ें तो उससे पहले शैतान मरदूस से अल्लाह ताला से पनाह मांग लें। यानी अल्लाह की पनाह मांगे कि आपको वो अल्लाह ताला शैतान मरदूस से बचाएं। ये हर कुरान को शुरू करने से पहले पढ़ा जाता है। तावुज़ सिर्फ कुरान के पढ़ते वक्त कहा जाएगा और कभी आप ऐसे नहीं कहेंगे तावुज़। अच्छा, बिस्मिल्लाह के बारे में ये है कि हदीस में है कि जिस जिस काम को बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया गया
وہ بے برکت ہے۔ تو یعنی یہ اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب کسی بھی کام کو ہم شروع کریں تو اس میں ہمیں بسم اللہ پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ تو جب کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اچھا ہے، مسنون ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا یہ تمام کاموں سے افضل ہے، تو اس میں بسم اللہ پڑھنا اور بھی ضروری ہے اور بھی افضل ہے۔ تو بسم اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا۔ اچھا، بسم اللہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو ایک بات یہاں پہ جان لینا اور بھی ضروری ہے کہ تمام علماء اسلام، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، یعنی تمام علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کے اندر ہے کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر جو بسم اللہ ہے وہ تو سورہ نمل کی آیت ہے اور قرآن کی بھی آیت ہے۔ ایک بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کی تو آیت ہے، لیکن کیا ہر سورت کے جو شروع میں لکھی ہوئی ہے وہ قرآن کی وہ سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اگرچہ قرآن کی ایک آیت ہے لیکن وہ ہر سورت کا ایک حصہ نہیں ہے، اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ پہلی سورت جو چلی آ رہی ہے اور جو دوسری سورت شروع ہونے والی ہے اس کے درمیان ایک امتیاز پیدا ہو جائے، اور پڑھنے والے کو، سننے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اب ایک اگلی آیت، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، ان کے مطابق ہر سورت کا پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی پہلی آیت وہ کہیں گے کہ بسم اللہ ہے اور دوسری آیت الف لام میم ہے۔ اچھا، ہمارے جو علماء ہیں، خاص طور سے احناف ہیں، جو حنفی علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تو آیت ہے لیکن ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، یعنی سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ الف لام میم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کے شروع میں اس لیے لکھ دیا گیا ہے تاکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان ایک امتیاز اور فرق پیدا ہو جائے۔ خیر، اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 4 لفظ ہیں، اس میں پہلا لفظ اسم ہے، دوسرا اللہ ہے، تیسرا رحمان اور رحیم ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اللہ کا جو لفظ ہے یہ الہ سے بنا ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال چونکہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اللہ کے یعنی لام کو لام سے ملا کر کے اللہ کر دیا گیا، تو اب یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا۔ الہ کا لفظ چاہے وہ معبود حقیقی ہو یا معبود باطل ہو، یعنی باطل کا مطلب جیسے بتوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں، تو چونکہ اس کی پرستش کی جا رہی ہے، اس کو وہ لوگ اس کو الہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ باطل الہ ہے۔ تو الہ کا لفظ حقیقی خدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور باطل کا جو معبود ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا لفظ صرف معبود حقیقی جو ہمارا خالق ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کا جو اسم ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ اور رحمان اور رحیم یہ دونوں رحمت سے بنے ہوئے ہیں۔ رحمان بھی مبالغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحمت کے معنی پر اس کے اندر دلالت پائی جاتی ہے۔ رحیم کے اندر بھی بہت زیادہ رحمت کی دلالت ہے۔ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت سب پر عام ہو، سب کو شامل ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق ہو، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، سب کو شامل ہے۔ اور رحیم کہیں گے جس کی رحمت تام ہو، جس کی رحمت مکمل ہو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر اللہ کی رحمت مکمل طریقے سے ہے، اس طرح سے کہ مومن جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی رحمت کریں گے، اور مرنے کے بعد چونکہ اس نے ایمان لایا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اپنی رحمت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو
رحیم جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ خاص مانا جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے کہ شروع کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں یا ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو سب پہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے 7 آیتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر جو 7 آتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتی ہیں 6 ہی آیتیں، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ 6 آیتیں جو ہیں جن لوگوں کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ ہے، ان کے نزدیک یہ 6 آیتیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، تو ان کے نزدیک تو 7 آیتیں سورہ فاتحہ کے اندر مان لی جائیں گی۔ اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم جو ہے وہاں پہ ہم رک جائیں گے اور اس کو ہم ایک آیت مانیں گے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہو جائیں گی۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، اور یہ حمد کا لفظ تعریف کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لفظ ہے جیسے مدح ہے، شکر ہے، یہ لفظ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یعنی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ایک خاص ہے۔ تو تمام کی تمام تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام تعریف کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ الف لام سے ہو رہا ہے، جو استغراق ہے، جو سب چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے، اس کا معنی الف لام کے اندر پایا جا رہا ہے یہاں پر، تو اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین رب کہتے ہیں، اچھا رب کی جو صفت ہے اس کے اندر 2 صفت کا اجتماع ہے۔ پہلی صفت خالق اور دوسری صفت جو ہے پرورش کرنے والا یعنی تکمیل تک پہنچانے والا۔ تو رب کہیں گے کہ جو کسی کو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش اور اس کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اس کی تکمیل تک پہنچا دے۔ تو رب کے اندر 2 صفت پائی جاتی ہیں، یعنی پیدا کرنے کی بھی، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو بھرپور طریقے سے نشو نما اس کی پرورش کر کے اس کو مکمل بنا دینے کی جو صفت ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ رب جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جب صرف رب کا استعمال کیا جائے۔ اگر رب کو مضاف الیہ کر لیا جائے تو اس غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عرب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رب البیت کا مطلب ہوگا کہ گھر کا رب گھر کا مالک، تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف رب جب بولا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جائے گا۔ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، عالم جو ہے وہ اس میں اعلیٰ ہے۔ اس میں اعلیٰ کا مطلب ہو گیا جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے، تو علم یعنی عالم کا مطلب ہو گیا جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے، چونکہ تمام دنیا جو ہے وہ اپنے آپ میں، دنیا کی ہر چیز جو ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک عالم ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عالم ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں اگر یہ مطلب لیا جائے تو دنیا کی ہر مخلوق عالم ہو جائے گی، اور رب العالمین کا مطلب ہوگا کہ جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ اور اگر عالم کا مطلب جہان لیا جائے، دنیا لیا جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دنیا ہمارے سامنے ہے اس کا بھی پالنے والا ہے، اور اس دنیا کے علاوہ جتنی بھی دنیا ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ان سب کا پالنے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ الرحمن الرحیم جو سب پہ رحم کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ملک سے بنا ہے مالک، ملک کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کا حق رکھنا، یعنی کسی چیز کے اوپر آپ کی ایسی ملکیت ہو کہ آپ ہی اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں۔
اس کے اندر تصرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے اعتبار سے اس کو. تو دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ تعالی اپنی ہی مرضی کے اعتبار سے استعمال بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایسا حصہ ہے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اپنے آپ کام کر سکتا ہو. یہاں پہ خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے کہ یوم دین کا مالک. اللہ تعالیٰ ویسے تو پوری دنیا اور جہان کا مالک ہے، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ دین کے دن کا مالک. دین کیا ہے؟ جزا، مطلب بدلہ. تو یوم الدین یعنی جس دن میں بدلہ دیا جائے گا اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. خاص طور سے اس دن کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ وہاں پر کسی اور کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیونکہ دنیا کے اندر بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ایک چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کھا لیتے ہیں، اپنی مرضی سے پی لیتے ہیں اور کچھ بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کسی چیز کے اندر اپنی مرضی سے کچھ عدل بدل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے. تو یہ تین صفات بیان کی گئی، رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین. ان تین صفات کو بیان کر کے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اتنی بڑی بڑی صفات کا مالک ہے، یہ تمام صفات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام تعریف کا مستحق ہے، اور یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص کیوں ہیں. تو یہ شروع کی تین آیتیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرنے میں چلی گئیں. اب جو چوتھی آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. نعبدو عبادت سے بنا ہے، نستعین استعانت سے بنا ہے. عبادت کہتے ہیں کہ انتہائی عاجزی اور انتہائی اپنی 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 انتہائی عاجزی اور اپنی انتہائی انکساری کا اظہار کرنا، محبت اور انتہائی تعظیم کے ساتھ. یعنی تعظیم اور محبت کے ساتھ کسی کے لیے اپنی انکساری اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت. تو ہم یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کے ہی سامنے اپنی تمام عاجزی اور اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہیں. ہم آپ کی تعظیم کرتے ہوئے، آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے سپرد کر رہے ہیں. تو یہی عبادت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب نماز کے اندر جو سجدہ ہے وہی بنیادی طور پہ عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے. سجدہ جو ہے اس سے زیادہ آپ انکساری کا اظہار کسی اور حرکت سے نہیں کر سکتے. سجدہ جب آپ نے کر دیا تو آپ نے اپنی کسی کی انتہائی تعظیم اور انکساری کا اظہار کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں چونکہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے، آپ کی ہی پرورش کی ہوئی ہے. سب کے رب آپ ہیں، رحمان آپ ہے، رحیم آپ ہے. تو ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. تو آگے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم مدد بھی آپ سے ہی طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. اب یہاں پر ہم جب یہ اس بات کا اظہار کر چکے، پہلے تعریف کر چکے، اور اس کے بعد ہم اپنی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کر چکے، تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. صراط مستقیم یعنی ایسا راستہ جو سیدھا ہو، جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اور جس کے اوپر آدمی جب چلتا جائے تو سیدھے کے سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف
जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाए। वो सीधा रास्ता क्या है, उसको आगे 2 आयतों में बयान किया गया है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो पहली सिफत जो है वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। यानी सीधा रास्ता वो रास्ता है जिन पर ऐसे लोग चले जिन पर अल्लाह ताला ने अपने इनाम फरमाया। एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन लोगों के ऊपर हमने इनाम फरमाया उनको, वो लोग नबी हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा और सालिहीन हैं। तो नबी, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन का जो रास्ता है वही सीधा रास्ता और सिरात मुस्तकीम है। और फिर हम कहते हैं कि उसकी मजीद, यानी ये कायदा है कि जब हम किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो उसके लिए, जैसे मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं कि एक चीज़ सफ़ेद है तो उस चीज़ की सफ़ेदी को और जाहिर करने के लिए हम काले का बैकग्राउंड रख देंगे। तो काले के बैकग्राउंड की वजह से जो सफ़ेद होगा वो और ज़्यादा खिल के सामने आएगा। इसी तरीके से कहा जाता है कि जब किसी चीज़ की तारीफ की जाए तो उसकी जो ज़िद है, उसकी जो नक़ीज़ है, जो उसके खिलाफ कोई चीज़ है, उसको बयान करने से वो चीज़ और खुल के सामने आती है। तो इनाम वालों का जो रास्ता है वो बयान कर दिया गया। उसके बाद जब हम उन लोगों का रास्ते का तज़किरा करते हैं जिनके ऊपर गज़ब किया गया, जो गुमराह हो गए, तो ये रास्ता जो है सिरात मुस्तकीम है, वो और ज़्यादा वाज़ेह होके हमारे सामने आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता गैरिल मग़ज़ूबी, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गज़ब किया हुआ। मग़ज़ूबी अलैहिम यानी वो लोग जिन पर गज़ब किया गया। गज़ब किन पर किया गया? कुरान के अंदर बहुत सारी ऐसी कौमों का तज़किरा किया गया है जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब नाज़िल किया। कौम आद, कौम समूद, इस तरीके से कौम लूत, यहूदियों की बहुत सारे ज़मानों में बहुत सारे ज़ुल्म, बहुत सारे अज़ाब उनके ऊपर नाज़िल हुए। तो इन तमाम लोगों को एक एक लफ्ज़ में इन लोगों का जो आने वाला अहवाल है उसकी तरफ इशारा कर दिया गया। इसी तरीके से वलद्दाल्लीन, और ना वो लोग जो गुमराह हो गए, यानी ऐसे लोग जिनके ऊपर गज़ब तो नहीं नाज़िल हुआ लेकिन वो सीधे रास्ते से भटक गए। और यहाँ से मुराद ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला एक नहीं है बल्कि तीन तीन चीज़ों से मिल के अल्लाह ताला बने हुए हैं। इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीन का एक है। तो इस तरह की जो अकीदे रखते हैं, जैसे ट्रिनिटी जो आजकल का अकीदा है ईसाइयों का, तो ऐसे लोग क्या हैं? गुमराह हैं। तो हम यहाँ कहते हैं कि ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ और ना वो गुमराह हो गए। तो ये सूरह फातिहा का तर्जुमा हो गया। और सूरह फातिहा जो है इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है। अ, यहाँ पे हम उसकी कुछ चीज़ों के का तज़किरा कर लेते हैं। अच्छा, सूरह फातिहा की जो फ़ज़ीलत है, जब हम देखते हैं सूरह फातिहा का कि को जो नाम दिया गया है, तो उस नामों के ज़रिए से सूरह फातिहा की भी फ़ज़ीलत सामने आती है। मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया है, यानी कुरान का मग़ज़। यानी किसी चीज़ का मग़ज़ वो होता है कि जिस उस चीज़ की तमाम ख़ुसूसियात सिमट के उसके अंदर आ गई हों। तो तमाम कुरान का मग़ज़ का मतलब ये है कि कुरान के अंदर जितने मज़ामीन तफ़सील के साथ बयान किए गए हैं, वो तमाम के तमाम मज़ामीन मुख़्तसर तरीके से सूरह फातिहा में आ गए हैं। अच्छा, इसको हम देख सकते हैं इस तरह से कि कुरान के अंदर कितने मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक जगह किसी तफ़सीर में ये लिखा हुआ था कि कुरान के अंदर जो मज़ामीन पेश किए गए हैं, वो 6 तरह के मज़मून हैं। वो 6 तरह के मज़मून मैं अभी शुमार कर देता हूँ। पहला मज़मून है तौहीद का। तौहीद मतलब अल्लाह को एक मानना। दूसरा मज़मून रिसालत, यानी अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बंदों तक पहुँचाया है नबियों के ज़रिए से, तो नबियों पे ईमान लाना, ये भी कुरान के मज़मून का एक हिस्सा है। इसी तरीके से अहकाम जो हैं, वो भी कुरान के अहम मज़ामीन में से एक हिस्सा हैं।
یعنی قرآن کے بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام حلال کا حکم دیا ہے اور دیگر احکام پیش کیے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے مضمون کا جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے آخرت کا بیان، یعنی قرآن میں جگہ جگہ آخرت اور قیامت کا بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو پھر ایک اور دنیا شروع ہونے والی ہے۔ اس پر ایمان لانا بھی ہمارے اسلام کا ایمان کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے، اور قرآن کا ایک اہم مضمون ہے۔ جو پانچواں مضمون ہے اور جو چھٹا مضمون ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ ایک پانچواں مضمون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے احوال، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ پیش آیا ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر، اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو آگے اگلی دنیا کے اندر کیا ان کو جزا ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے ان چیزوں پہ ایمان نہیں لایا، نہ ماننے والوں کے جو احوال ہیں، یہ بھی قرآن کا ایک مضمون ہے۔ تو یہ تمام مضامین جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، ان کی طرف اختصار کے ساتھ ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں اور پھر اپنا یہ سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو بیان ہے وہ پہلے ہی آیت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، تو جب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے، تو صرف اللہ ہی تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، اور اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو توحید کا جو مطلب یہی ہے کہ ایک خدا پر ایمان لانا۔ ایک خدا کی بات یہاں پہ شروع میں ہی اشارتاً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات جو رسالت کی بات تھی، جب ہم یہ کہیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، تو ہم نے بھی بتایا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو بتاتی ہے کن پہ انعام نازل ہوا۔ ان میں 4 لوگوں کا تذکرہ ہے، 4 طرح کے لوگوں کا۔ تو ان 4 طرح کے لوگوں میں پہلا نام جو ہے وہ نبیین کا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہاں پہ جو 4 طرح کے لوگ ہیں ان میں پہلا نام جو ہے نبیوں کا ہے۔ تو یہاں پہ انعمت علیہم سے ایک اشارہ ہے رسالت کی طرف، نبیوں کی طرف۔ اسی طریقے سے جو قرآن کا ایک مضمون ہے وہ ہے آخرت کا، کہ قیامت کے دن سب کو حساب کتاب دینا ہوگا، اور اس دنیا کے اندر ہی سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ایک الگ دنیا آنے والی ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس کا اشارہ آپ دیکھ لیتے ہیں، مالک یوم الدین میں صاف صاف اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جو یوم جزا کا مالک ہے۔ تو جزا کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کی بات جو ہے وہ صاف طور پہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گئی ہے۔ اس پہ ایمان بھی لانا جو ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور یہ تمام مضامین قرآن کے ہیں، اہم مضامین میں سے ایک ہیں۔ اسی طریقے سے جو احکام ہیں، ان تمام احکام جو ہیں وہ عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہے احکام جو ہوں وہ حقوق اللہ ہوں، چاہے حقوق العباد ہوں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر تمام احکامات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یعنی ہم آگے اللہ تعالیٰ کی جب قرآن کی کتاب کو پڑھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جتنے احکام ہیں ہم ان تمام پہ عمل پیرا ہوں گے، اور ہم ان تمام پہ عمل پیرا اور ان کی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی کریں گے۔ تو اس کا اشارہ ہم قرآن کے اندر ہی، سورہ فاتحہ کے اندر ہی پا جاتے ہیں، ایاک نعبد سے۔ تو قرآن کا جو ایک مضمون ہے احکام، وہ عبادت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر بھی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے احوال آنے والے ہیں، تو ماننے والوں کا تذکرہ صراط الذین انعمت علیہم میں آ گیا، اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر آ گیا۔ تو اس طرح سے قرآن کے اندر آنے والے جو تمام مضامین، جو 6 طرح کے مضمون ہیں، ان تمام کو مختصر طریقے سے سورہ فاتحہ کے اندر ایک دم بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کلام کا اعجاز ہے۔ اب یہیں پہ ہم اپنا سبق پورا کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو قبول فرمائے اور آگے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.